शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है आप सभी का चैनल विन के इस बहुत ही ख़ास प्रोग्राम में, जो अपने आप में चैनल विन पर आने वाले सभी प्रोग्राम काफ़ी मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम में ना हमारे दस्तूरी प्रोग्राम्स की तरह कोई होस्ट होता है और ना कोई स्पीकर, बल्कि दो दोस्त या दो रिश्तेदार होती हैं जिनकी गुफ्तगू में हमारे और आपके लिए कोई अहम पैगाम पोशीदा होता है। और आज की इस गुफ्तगू में देखते हैं बतूल और जिया हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। सलाम अलैकुम, कैसी हो बहन, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और बताओ कैसे आना हुआ? यहीं से गुजर रहे थे, तुमसे कुछ काम भी था तो हमने सोचा कि लगे हाथ निपटा लेते हैं काम। चलो शुक्र है तुम्हें कुछ काम तो आया, इसी बहाने दिखी, वरना दिखाई नहीं देती हो, आती नहीं हो। शर्मिंदा कर रही हो बहन, जानती तो हो जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि वक्त ही नहीं निकल पाता। हाँ ये बात तो है। बहरहाल ये बताओ, वो तुम रुबीना को नहीं जानती हो, वो गांधीनगर वाली रुबीना? हाँ। उनका नंबर हमें दे देना, जरा काम था उनसे कुछ। रुबीना का शायद नंबर पता नहीं है कि नहीं। अच्छा हम चेक करते हैं। खैरियत? हमने एक्चुअली सुना था, अब तुमसे तो क्या छुपा है, हमारे बारे में जानती हो, एक मुसीबत खत्म नहीं होती है दूसरी लगी रहती है, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हमने रुबीना का सुना था कि उन्होंने शायद किसी बाबा से जो है वो कोई धागा लिया था फुकवा के, उससे उनकी जिंदगी काफी आसान हो गई थी। वो भी हमारी तरह बड़ी परेशान थी, कुछ उन्होंने धागा दिया था, बड़े आलिम बाबा थे कोई, उन्होंने कोई तावीज़ भी दी थी और कहा था उसमें फूक के पानी में मिला के दिया जाए तो उनके मसले हल हो जाएंगे। और उन्होंने बताया था कि बड़े पहुंचे हुए बाबा थे, उनकी ज़िंदगी आसान हो गई। तो हम कह रहे हैं हम भी ट्राई कर लें, हो सकता है हमारी भी मुश्किल आसान हो जाए। अच्छा हम क्या कहें जिया इस बात पर कि हमें बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि कहाँ तुम इन बातों की खुद मजम्मत करती थी, कहती थी बड़ा बुरा है ये सब कि ये लोग ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं और फिर ये झूठी बातें उनकी तदबीरों पर अमल करते हैं। और आज हमें अफसोस हो रहा है कि तुम खुद इस बात का सहारा लेना चाहती हो अपनी मुश्किलात से। तुम्हारे पर कभी पड़ी नहीं ना बहन, अल्लाह ना करे तुम्हारे पर कभी ऐसा वक्त आए, खुदा करे जैसी आसानी से तुम्हारी जिंदगी चल रही है चलती रहे। जब पड़ती है तब समझ में आता है कि सामने वाले ने गलत किया था कि सही किया था। मुश्किल नहीं, जब इतनी तरफ से घेर लेंगी तो इंसान कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा। अच्छा मुश्किलात आए तो क्या मतलब हमें बुराई का रास्ता अख्तियार करना चाहिए? तो ये बुरा है? क्यों, इसमें अच्छाई क्या है? अच्छा ये बता दो, जो काम हमें अल्लाह या रसूल की तरफ से मना कर दिया गया या अइम्मा ताहिरीन जिसकी मजम्मत करते हैं, उसमें क्या कोई अच्छाई हो सकती है? मगर इसमें दुआ तावीज़ ही तो होती है, दुआ तावीज़ कुरान की आयतें होती हैं, इसको अइम्मा ताहिरीन क्यों मना करेंगे? और करामात तो अल्लाह देता ही अपने खास बंदों को, हो सकता है वो बहुत पहुंचे हुए आलिम हो, उन्हें पता हो आगे क्या होने वाला है, हमारी मुश्किल आसान कर दें वो। यानी कि चलो ठीक है, कुरानी आयतों की तुम बात कर रही हो, लेकिन अभी तुमने खुद कहा कि रुबीना ने जिसके पास जाकर के इन बातों का सहारा लिया, उन्होंने कोई जो है धागा फूक कर दिया, पानी फूक कर दिया, यानी जो भी काम किया और उसके जरिए वो असर इसकी जिंदगी पर हो गया और तुम भी उसी रास्ते पर चल निकली। जबकि और तुम ये भी कह रही हो कि उनके पास जाना इसलिए ताकि कुछ आगे की जिंदगी तुम्हारी कैसी होने वाली ये बता दें। किसी के पास इल्म है तो लेने में बुराई क्या है? अच्छा तो खुदावंदे आलम अगर चाहता है, अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, तो वो ना चाहता कि वो खुद भी अपने बंदों को कोई ऐसा रास्ता बता दे कि जिसके जरिए वो अपना फ्यूचर देख लें, आगे क्या होने वाला है। इसमें अल्लाह ने मख्फी रखा, इस बात को राज रखा है। और यही तो वजह है कि देखो जादूगरों के पास जाने को हराम करार दिया गया, यानी जो जादू हराम है, साफ सराहत। जी बिल्कुल जिया, हराम है, यानी जादू सीखना सिखाना, जादूगर के पास जाना, ये दीन इस्लाम ने इसे हराम करार दिया गया है। लेकिन उनको जादूगर हम थोड़ी कह रहे हैं, उनको आलिम कह रहे हैं उनको हम तो। अच्छा हम कुछ भी कह लें, नाम दे लें कि हाँ आलिम है, या तुमने कभी बड़े बड़े उलमा को देखा है कि वो इस तरह की बातें कहते हो कि ठीक है हम तुम्हें बता रहे हैं कि आगे तुम्हारे फ्यूचर में ये होने वाला है, लिहाजा तुम फूक फूक कर कदम रखना, इस तरह की बातें बताते हुए तुमने सुना है? नहीं। और जानती हो जिया, तुम्हें हम एक रवायत सुनाए कि अभी कुछ दिन पहले ही हम पढ़ रहे थे गुनाह कबीरा में, तो उसमें मौजूद था कि एक मरतबा एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आता है और आने के बाद पूछता है कि मौला एक शख्स है इस दौर में और वो अक्सर लोगों को बताता है कि गुमशुदा चीज़ें कहाँ हैं या किसी की चोरी हुई चीज़ें हैं तो लोग उसके पास जाते हैं और वो उन्हें उसके बारे में बताता है, या कोई अपना फ्यूचर जानना चाहता है तो उसके मुतालिक बताता है। तो क्या हमारा ऐसे शख्स के पास जाना दुरुस्त है, जायज़ है? तो अब सुनो तुम्हारे सवाल का जवाब है इसमें। हाँ बिल्कुल। तो जब ये सवाल हुआ इमाम से तो इमाम इसका जवाब अता फरमाते हैं कि किसी ने इसी के मुतालिक सवाल किया था और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने जद का हवाला दे रहे हैं कि मेरे जद रसूलुल्लाह ने इसके मुतालिक बयान किया था कि अगर कोई शख्स किसी जादूगर या काहिन वगैरह के पास जाता है और उसकी तस्दीक ऐसे झूठे की करता है तो गोया वो आसमानी किताबों की रूह से काफिर हो गया। यानी इतनी सोचो मजम्मत वारिद हुई है कि अक्सर हमने देखा है कि लोग जो हैं इस तरह का रास्ता अख्तियार करते हैं कि मुसीबत अगर आई, मुश्किलात आई
تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دین اسلام کیا کہہ رہا ہے. انہیں بس یہ جاننا ہے کہ اب کیسی مشکل حل ہو تو اب اس کے لیے کسی بھی ارے غیرے کے در کا سہارا لینا شروع کرتے ہیں، جبکہ دین اسلام اس کی مذمت کر رہا ہے. جو چیز حرام ہے وہ ہمارے لیے اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہم تمہیں روک رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑو تم. دیکھو تم بات تو صحیح کہہ رہی ہو، اور جب ایسی اتنی بڑی کتاب کا حوالہ دے رہی ہو، گناہ کبیرہ کا اور رسول اللہ کی حدیث کی تو حوالہ دے رہی ہو، تو ہمیں یقین تو اس بات پہ ہو رہا ہے کہ چلو یہ غلط ہے، مگر ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ کسی نے ضرور کچھ نہ کچھ کرایا ہے، ورنہ ہر بنتا ہوا کام کیسے کسی کا بگڑ سکتا ہے. اور قرآن میں بھی تو اس بات کا ذکر ہوا ہے نا کہ جادو ٹونا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کرواتا ہے، برے لوگ تو دنیا میں ہیں، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کیا کرے انسان؟ اچھا، گمان کے بارے میں کیا تم نے خیال نہیں کیا کہ گمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یعنی اچھا گمان اور برا گمان، کیا اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تم نے؟ سوچو، اچھا گمان جب ہم کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں چیزیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں. جب برا گمان کرتے ہیں تو اسی طرح سے جو نگیٹیوٹی ہو ہماری زندگی میں ظاہر ہونے لگتی ہے. آسان طریقے سے سمجھائیں تم کو. اچھا، جیسے تم یہ سوچ رہی ہو کسی نے کچھ کرایا، یہ بڑا کامن سا ہے کہ ذرا سی مشکل آئی بس ہم نے کہہ دیا کسی نے کچھ کرایا ہے، تاکہ ہمیں خود کچھ کرنا نہ پڑے، کچھ سوچنا نہ پڑے، ہم دوسرا راستہ اس کے سولوشن کے لیے نہ سوچیں. تو اب یہ جو ہے بڑا آسان سا جملہ کسی نے کرایا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد جو ہمارے رشتہ دار ہیں یا جو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، ہمارے ملنے والے ہیں، ان کے بارے میں ایک وسوسہ شیطانی ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اس میں رکھ کر انہیں سوچتے ہیں کہ کہیں اس نے تو نہیں کرایا، کہیں اس نے. اچھا، تم دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جب سے یہ خیال تمہارے ذہن میں آیا ہے تم نے کئی لوگوں کو اس میں رکھ کر سوچا تو نہیں؟ ہاں بالکل، کہ فلاں رشتہ دار ہو سکتے ہیں، فلاں ہو سکتے ہیں، فلاں ہو سکتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ ان کے لیے تمہارے دل میں جو شک آیا، اس شک کی بنا پر ان کی طرف سے تمہارا رویہ چینج ہونے لگے گا. لیکن بطول، ہمارا رویہ ان کی طرف اس لیے تھوڑی بدل رہا ہے کیونکہ ہمارے حالات خراب ہیں. ان کی اپنی حرکتیں بھی تو ایسی ہیں نا، ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا برا چاہتے ہیں. ہم یہی کہنے جا رہے تھے کہ اگر کسی سے کوئی تمہاری انبن چل رہی ہے تب تو پھر خیر ہی ہو کہ اب تو تمہارے دل میں یہ بات آ ہی جائے گی کہ بس اسی نے کچھ کرایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ یہ جو گمان ہمارے دلوں میں آتے ہیں، برے گمان آتے ہیں، تو اللہ نے اس کی مذمت کی ہے، کیونکہ یہ پتہ ہے تمہیں ہمیں گناہ کے درجے تک لے جاتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بعض گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ کا درجہ رکھتے ہیں. تم سوچتی رہیں، غصہ آیا، غصے کی وجہ سے کچھ ریئیکٹ کیا تم نے، کبھی غیبت بھی کر دی اس انسان کی، کبھی ایسی باتیں منسوب کر دو گی کہ جو اس کے اندر ہیں نہیں، وہ برائیاں نہیں پائی جاتی ہیں. تو اب یہ تمام چیزیں گناہ کے درجے تک تمہیں لے گئی نا. تو یہی وجہ ہے کہ ایسے گمانوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے ہمیں. مگر اب تم یہ بتاؤ کہ جادو ٹونا کیا دنیا میں ہوتا نہیں ہے؟ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ابھی ہم نے تو روبینہ کا ذکر کیا، ان کی ایک ایسی مطلب ان کو بھی کہیں سے پتہ ہی چلا تھا ان عالم بابا کے بارے میں. تو ہوا یہ تھا، انہیں کیسے پتا چلا ان کے بارے میں؟ ان کی ایک چچی تھیں، ان کے گھر میں جو ہے وہ کوئی چیز بہت قیمتی چوری ہو گئی تھی. اب جب چوری ہوئی تو انہوں نے ان بابا کے پاس جا کے قرآن کا فال کھلوایا. جب فال کھلوایا تو باقاعدہ انہوں نے جو تصویر اور جو صفات بتائی تھیں کہ وہ فلاں شخص ہیں آپ کے گھر میں، اور وہ آپ کے گھر سے اتنی دور رہتی ہیں یا رہتے ہیں، اور وہ اتنے قد کی ہیں، ایسا رنگ ہے ان کا، پتا چلا کہ انہی نے ہی چوری کی تھی. اچھا، یعنی کہ یہ جو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں، یہ بھی باتیں ہم نے سنی اکثر لوگوں کی زبانی کہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی جو چوری کرنے والا ہے یا جس نے آپ پر کچھ کرایا ہے وہ دیکھیے اس کا قد ایسا ہوگا، وہ تھوڑا ہو سکتا ہے لمبا قد کا ہو، اور وہ آپ کے گھر کی اس جانب رہتا ہو یا آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے. اب اتنا بڑا خاندان گھرانہ ہوتا ہے ہر انسان کا، تقریباً بہت سے دوست احباب رشتہ دار ہیں. اب ان میں سے کوئی نہ کوئی تو، یہ سوچو ضیا، ذرا غور کرو اس بات پر، کوئی نہ کوئی تو فٹ بیٹھے گا ہی نا. یہ ان لوگوں کا اپنا ایک کاروبار ہے کہ جو کہ ایک فتنے کے ذریعے سے یہ اپنی روٹیاں سیکتے ہیں اور وہ اچھے خاصے بھولے بھالے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. اچھا، ہم جیسے کچھ انسان اگر ہمارے ایمان ڈاما ڈول ہے تو پھر ہم ان کے کہے میں آتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنوں سے اپنے تعلقات ہم خراب کرتے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ نہ کہ یہ کہ ایسے لوگوں کی طرف ہمارا دل جھک جائے کہ نہیں وہ تو بڑے صحیح ہیں. ٹھیک ہے، چلو تمہاری اس بات میں بھی کچھ حد تک کچھ لاجک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب کسی کی کوئی نہ کوئی قد قامت یہ سب بتائی جائے گی تو اتنے بڑے خاندان میں کوئی نہ کوئی تو میچ کر ہی جاتا ہے، میچ کرے گئی. مگر پھر بطول ہماری پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ دن خراب جو چل رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں تم کو ایسے ایسے کام، ہمارے 99.9% ہم کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بس بن جائے گا اور اب ساری مشکل حل ہو جائے گی، لیکن وہ 0.1% پہ آ کر اٹک جاتا ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. کب یہ خراب دن ہمارے ختم ہوں گے؟ یعنی دن کے اوپر تم ڈال رہی ہو سارا دار و مدار کہ دن خراب چل رہے ہیں. چلو ایک روایت سن لو. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا ایک دن، اور اس کا بھی یہی رونا تھا، وہی یہی پریشانی لے کر آیا.
کہنے لگا امام سے کہ امام مجھے لگتا ہے میرے دن خراب چل رہے ہیں، اور خاص کر آج کا دن میرا بہت خراب گزرا، کیونکہ آج میں گھر سے جب چلا تو میرا کرتا پھٹ گیا، پھر میں کچھ دور چلا تو میرے پیر میں چوٹ لگ گئی، انگلی میری جو ہے اس میں چوٹ لگ گئی، پھر مزید اس نے اور باتوں کا ذکر کیا کہ اور یہ مشکلات مجھے آئیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا یہ دن ہی خراب ہے، بہت نحوست بھرا ہوا دن ہے۔ امام نے اس کا جواب اسے عطا فرمایا کہ تم دن کے اوپر یہ تمام باتیں ڈال رہے ہو جبکہ یہ تمام معاملات تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں، کچھ سمجھیں اس بات سے۔ ہاں مگر بہن ہم تو کسی کا کوئی برا نہیں کرتے۔ دیکھو ضیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن ہر انسان گناہ کا پتلا ہے، صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اور تم خود جانتی ہو کہ گناہوں کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھو ہم جب کسی سے رشتہ داریاں اپنی تعلقات جو ہیں ختم کرتے ہیں، اس کی کیا سزا ہے، یا برے اثرات ہم کہیں، سزا تو آخرت میں جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس دنیا میں بھی اس کے برے اثرات ہیں، انسان کی عمر گھٹا دی جاتی ہے، اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اب ہمیں اگر ان چیزوں کی پریشانی آ رہی ہے کہ ہمارے رزق میں تنگی ہے، تو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ کہیں ہمارے رشتہ داروں سے تعلقات تو نہیں خراب ہیں؟ پھر اگر انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے بھی برے اثرات ہیں کہ برکتیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں، انسان کے گھر میں میوزک کی آواز بلند ہوتی ہے تو اس کے بھی برے اثرات ہیں کہ رحمت کے فرشتوں کا نزول اس کے گھر میں نہیں ہوتا، تو اب ہم اس کے بعد روتے ہیں کہ نہ ہمارے یہاں رحمت ہو رہی ہے، نہ برکت ہو رہی ہے، نہ رزق میں اضافہ، رزق تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے خود کے گناہ ہیں اور ان کے برے اثرات ہیں جو ہماری زندگی پر ہیں، اور ہم ان کو دوش دیتے ہیں۔ تم تو ایسی بات کر رہی ہو جیسے آس پاس ہر کوئی فرشتہ ہی رہتا ہے، دیکھتی ہو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ پتہ نہیں کون کون سے گناہ نہیں کرتے ہوں گے، یعنی گناہوں کی فہرست بنائی جائے تو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، لیکن زندگی اچھی چل رہی ہے، بالکل گھروں میں سونا برس رہا ہے، ان کے کوئی مشکل نہیں ہے، ماشاءاللہ اولاد بھی خوشحال ہے، خوش و خرم ہے، خود بھی عیش کر رہے ہیں، آج یو ایس گھوم رہے ہیں، آج سوئٹزرلینڈ گھوم رہے ہیں، اور جو ہے وہ ہر طرف سے مطلب نہ صحت کی کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی کام ان کا بگڑا ہوا نظر آتا ہے، ہر حال سے خوشحال ہیں، اور گناہ کی کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ کیوں روایتوں میں ذکر نہیں ہوا ہے کہ جو انسان بے ایمان ہے خدا مند عالم اس کے لیے اس دنیا میں ہی جو ہے تمام آسانی کر دیتا ہے، کیونکہ آخرت میں خدا نہیں چاہتا کہ بے ایمان کے لیے وہاں پر کوئی بہترین ٹھکانہ ہو۔ تو اب جو کچھ بھی یہاں پر وہ کما رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، اس کی کمائی میں بھی برکت ہو جائے گی، برکت نہیں کہہ سکتے، کمائی میں اضافہ ہو جائے گا، یہاں پر ہر طرح کے سکون کی وہ زندگی گزارے گا، کوئی مشکل ہی نہیں آ رہی ہے اسے، یوں بیمار بھی نہیں پڑتا، کبھی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، بچے بھی آرام سے سیٹل ہو گئے ہیں، اس کی اپنی زندگی بھی سیر و سلوک تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی بے ایمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ مشکلات کا سامنا کرے اور اس کے گناہ ہٹ جائیں، تو لہٰذا یہ اس کے لیے ہے جو بے ایمان ہے۔ تو دل چھوٹا کیوں کرتی ہو؟ یہ تو اللہ نے ایسے بہت سی مثالیں اس دنیا میں رکھی کہ وہ تاریخ نہیں گواہ ہے، یزید جیسے کو ہم دیکھ رہے ہیں، فرعون جیسے کو دیکھ رہے ہیں، کتنی دولت تھی، کتنا کچھ تھا، لیکن پھر نتیجہ کیا ہوا اور انجام کیا ہے اس کا، اس سے بھی تم واقف تو ہو۔ کیا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ جتنے پیسے والے ہیں وہ کوئی مومن نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، بالکل، بلکہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مالدار ہیں جو اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اس مال کے ذریعے لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، لیکن ان مشکلات ان کی ان نیکیوں کی وجہ سے جو ہے ٹل جایا کرتی ہیں، یہ چیزیں بھی ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، تو یہ بھی اس بات پر بھی غور کیا کرو۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا تمہاری بات، ہم بہت گنہگار ہیں، اور ٹھیک ہے ہو جاتی ہیں کبھی کبھی ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، لیکن ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا دل بہت اطمینان میں رہتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، اللہ سے اس کے معاملات ہو سکتا ہے وہ ہمیں بخش دے اور اس کی رحم کے بنا پر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں کبھی بطول، ہم نے آج تک کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ اس کے باوجود چلو کیونکہ روایتیں ہیں ایسی، مولا نے جب کہا ہے کہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں جو اس کے برے اثرات حالات ایسے کر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہوگی حقیقت ان باتوں میں، یقیناً ہوگی، لیکن اس کی بات اب ہم کو بتاؤ جو ہماری نصرت ہے، ہماری بہت اچھی لڑکی، بالکل اتنی اچھی ہے کہ تم جس سے پوچھو گی وہ اس کی گواہی یہی دے گا کہ بہت نیک خاتون ہے وہ، نہ نمازیں اس کی قضا ہوتی ہیں، نہ روزے، حد یہ ہے کہ رجب شعبان تو ہم بھی خود گواہی دیتے ہیں، سارے روزے رکھتی ہے، ماشاءاللہ خیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اخلاق کی اتنی اچھی ہے، لیکن اس کی پریشانیوں کو دیکھو، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں، تو پھر عبادت گزار جو ہے اس کے سامنے بھی مشکلیں ہیں۔ اچھا، امتحان، اس چیز کے بارے میں بھی تو سنا ہے نا کہ اللہ امتحان لیتا ہے اپنے نیک بندوں کا، اگر ایسا نہ ہوتا تو سب سے زیادہ خدا کی نگاہ میں بہترین بندے جو اس کے ہیں وہ یقیناً انبیاء کرام ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، تو کیا ان کی زندگی میں کبھی مشکلات نہیں آئیں؟ کیا انہوں نے امتحان کا سامنا نہیں کیا؟ بلکہ ان کے امتحان تو اتنے سخت ہوا کرتے تھے کہ ان کا ایک حصہ بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے، اگر ایک حصہ بھی اس امتحان کا ہمیں مل جائے تو ہم تو واویلا کرنے لگیں، جبکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کتنی مشکلات کا دور گزارتے رہے، پھر بھی لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، یہاں تک کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کربلا کو کیسے فراموش کر سکتی ہو ضیا؟ کیونکہ کربلا مولا میں ہم آقا حسین کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنی مشکلات کو برداشت کیا ہے،
اور اس کے باوجود بھی شکر خدا ہے لبوں پر. آپ کا خانوادہ اسیری کے عالم میں ہے لیکن ہر لمحہ وہ پورا خانوادہ، وہ اسیروں کا قافلہ ہر لمحہ ہر لمحے میں شکر خدا کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ امتحان کی منزل ہے اور خدا اپنے خاص بندوں کو اس کے قابل سمجھتا ہے. تم نے نصرت کی مثال دی، ایک اور خوبی اس کی تم نے نہیں نوٹس کی کہ ہمیشہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رہتی ہے، اور اگر کوئی اسے کہتا بھی ہے کہ سنتے بہت دنوں سے پریشان چل رہی ہو تو وہ مسکرا کر کیا کہتی ہے؟ اکثر اس نے یہ جملہ کہا، ہمیں بہت پسند ہے اس کا یہ جملہ. وہ کہتی ہے مسکرا کر کوئی مسئلہ نہیں کہ جب پروردگار عالم کی طرف سے آزمائش ہے تو یہ دن بھی کٹ جائیں گے. یعنی اتنا یقین ہے اسے اپنے رب کی ذات پر. تو اب جب اتنا یقین ہو تو نہ وہ جادو ٹونا کسی بابا کسی گنڈے تعویذ کے چکروں میں پڑے گی، بلکہ وہ ایک بہترین راستے کے ذریعے اپنے مشکلات کو حل کرنے کا جو ہے کچھ نہ کچھ تو راستہ نکال ہی لے گی یقیناً. تو بھائی جو بھی راستہ ہے وہ ہمیں بھی بتا دو، ہم کیا کریں ان مشکلات کا، کیسے حل کریں؟ ہمارے پاس جب اتنی بہترین ہستیاں موجود ہیں ضیا، تو ہمیں کسی غیروں کے در پر جانے کی کیا ضرورت؟ محمد و آل محمد پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ جنہوں نے ہمیں بہترین راستے بیان کیے ہیں، ہمارے بلکہ ہمیں سلیقہ سکھایا ہے. اب راستہ کیا ہے؟ بہترین راستہ دعا کا ہے کہ دیکھو ہماری کوئی بھی مشکل ہو، ہر مشکل کے لیے ہمارے پاس دعائیں موجود ہیں. صحیفہ کاملہ جو کہ ایک بہترین ہمارے لیے نایاب تحفہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ اگر ہماری رزق کی تنگی ہے تو ہماری دعا مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اولاد نہیں ہے کیوں پریشان ہم ہوتے ہیں؟ امام سکھا رہے ہیں کہ اگر اولاد نہیں ہے تو تمہارا انداز دعا مانگنے کا کیا ہونا چاہیے. اگر کوئی بیمار ہے تو اس بیماری سے شفا کے لیے اپنے خدا کی بارگاہ میں کس طرح سے ہمیں مانگنا چاہیے، کس طرح گڑ گڑائیں، کس طرح دعا کریں. ہر ایک چیز کا سلیقہ ہمارے ائمہ طاہرین ہمیں سکھا رہے ہیں. تو ہمیں یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، تم دعاؤں کا سہارا لو. یقیناً ان دعاؤں کے ذریعے سے تم محسوس کرو گی کہ زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوگی. اور کچھ نہیں، اگر مشکلات کسی کی اس دنیا میں حل نہیں بھی ہوتی، خدا اس کی بہترین جزا وہاں پر دیتا ہے. اور جو نصرت کے دل میں یہ اطمینان ہے نا، اس کی وہ عبادتوں اور دعاؤں کی وجہ سے ہے. وہ اطمینان ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا. جب دل اس طرح سے اللہ کی جانب لگا ہو اور دعاؤں کا سہارا لے کر انسان چلتا ہے، تب یقین کی بہترین منزل پر پہنچتا ہے. پھر تم بھی اس منزل پر پہنچو گے اور پھر اس طرح کے وسوسے تمہارے ذہن میں ہرگز نہیں آ سکیں گے ضیا. یہ تو ہم جانتے ہیں. چلو دیکھو انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے ہمیں حرام راستوں پر جانے سے. اور بخدا ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ سب حرام ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے جب لوگ اتنے عام طور پر کرواتے رہتے ہیں تو جائز ہوگا، اس وجہ سے کرواتے ہوں گے. بہرحال ہم بھی دیکھو ابھی تک تو جو دعائیں پڑھ ہی رہے تھے، اللہ شاید اور توفیق دے گا اور دعائیں کریں گے. تم بھی دعا کرنا. بالکل ہم دعا کریں گے خدا اللہ مشکل حل کرے. ہمارے بنتے کام جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بن جائیں انشاءاللہ. اگر تم کسی ایسے کو جانتی ہو ضیا تو ہمیں تو لگتا ہے کہ دیکھو ہم سب کا فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کوئی ایسے گناہ کے راستے پر جا رہا ہے کہ کوئی ایسے باباؤں کے چکروں میں پڑھ کر کے وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہا ہے، تو تم بھی اس سے روکنا ٹوکنا اور ان تمام روایتوں کا حوالہ بھی دینا. اس کی مذمت وارد ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ خدا بند عالم صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اگر ہم آج اپنی مشکلات پر صبر کریں گے تو پروردگار عالم کا جب وعدہ ہے کہ وہ پسند کر رہا ہے اور وہ جزا بھی دے گا، تو یقیناً اس بات پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے کہ خدا بند عالم مشکل حل کرنے والا ہے. ہم تو ضرور دعا کریں گے تمہارے حق میں بھی، اور تم بھی یقین رکھو خدا بند عالم انشاءاللہ دن ضرور پلٹے گا. انشاءاللہ ہم صبر بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، اور جو تم نے کہا ہے دعاؤں کا بھی سہارا لیں گے. بس تم بھی دعا کرنا خدا ہماری مشکلیں آسان کرے اور ہمیں بچائے رکھے ایسے وسوسوں سے. چلو اچھا ہی ہوا تمہاری طرف چلے آئے ہم. ہو سکتا ہے کسی اور سے روبینہ کا نمبر لیتے تو پھنس گئے ہوتے اس چکر میں، لیکن پھر بھی آتی رہا کرو، اچھا لگتا ہے. انشاءاللہ دعا کرو مصروفیات ختم ہو جائیں تو پھر کبھی فرصت سے آئیں گے تمہاری. بالکل. چلو خدا حافظ. اچھا خدا. ناظرین محترم، یہ بطول اور ضیا کے درمیان کی گفتگو جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت اہم پیغام تھا کہ آج کے زمانے میں جہاں ہم مشکلات سے پریشان ہو کر حرام راستوں کو اختیار کرنے کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یہ اور کچھ نہیں ابلیس اور شیطان کی جیت ہے. کیوں نہ ہم اس کی ناک رگڑنے پر مجبور کر دیں اور اپنی مشکلات میں صبر کا دامن پکڑ کر حلال راستوں پر جد و جہد کرتے رہیں. اور انشاءاللہ جیسا کہ خدا نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ مشکلات ہمارے اور آپ کے لیے چند دنوں کی آزمائش ہیں، اور وہی کامیاب ہے جو ان مشکلات میں صبر کا دامن تھامے رہے اور حرام راستوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایک کوشش میں، کوئی اور چھوٹی سی کوشش لے کر. پھیلائیے ہمارے اس پیغام کو، شیئر کیجیے ہماری اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ جنہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ.